बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी। हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं आलम नूर हैदर साहब, जो कि वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा आलम नूर हैदर साहब पिछले 10-12 सालों से मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अपनी आर्टिकल्स के ज़रिए से, अपनी मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ के ज़रिए से प्रोफेशनल अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। सबसे पहले आलम नूर हैदर साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। यकीनन आलम नूर हैदर साहब, आप इस वक्त वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आप हमें क्या बताना पसंद करेंगे कि वज़ीर आला की इस वक्त क्या तरजीहात हैं ओवरऑल गिलगित बाल्टिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से और इलाके की तरक्की के हवाले से हुकूमत की इस वक्त क्या तरजीहात हैं स्पेशली, और वज़ीर आला की क्या तरजीहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर अब्बास क़ज़ाफ़ी साहब, आपने अपने कीमती टाइम दिया बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। देखें, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में इक़्तिदार में आई है, और इससे पहले 2 हुकूमतें, जो कि हम अगर गवर्नेंस आर्डर के बाद हम देखें तो 2 हुकूमतें यहाँ पे गुज़री हैं। खैर, उन्होंने अपने बिसात के मुताबिक जो किया या नहीं किया अवाम के सामने है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस वक्त वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की सरबराही में गिलगित बाल्टिस्तान में इंशाअल्लाह इन कुछ अरसे में इनकलाबी इक़दामात करने जा रही है, और किसी हद तक हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। आपने देखा होगा कि इन 5-6 माह के अंदर अंदर वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब, जो कि ख़ुद तक पढ़े लिखे, न सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि बाहर से पढ़े लिखे इंसान है, इनकी इन तक कोशिशों से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को बावर कराया कि गिलगित बाल्टिस्तान एक गरीब इलाका है, महकूम, वहाँ पे लोग इंतहाई कसम परसी किए कि लाइफ से 2-4 हैं, तो लिहाजा इस इलाके के लिए कोई एक बहुत बड़ा एक पैकेज दे दें ताकि गिलगित बाल्टिस्तान में काम किया जा सके। तो वज़ीर आला साहब ने तकरीबन वज़ीर आज़म साहब को ये चीज़ बावर करने में कामयाब हो गए कि 370 अरब का एक पैकेज, जो कि वज़ीर आज़म साहब ने गिलगित बाल्टिस्तान के ऐलान किया। इसके ऊपर वज़ीर आला साहब और उसकी टीम ने बेहतर अंदाज के साथ काम किया, और बेहतर अंदाज से काम करने के बाद पेपर वर्क कंप्लीट किया और इसके ऊपर हूबहू इम्प्लीमेंट किया। जी, हर इदारे के लिए गिलगित बाल्टिस्तान, चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आप पावर से रिलेटेड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन हो, हर डिपार्टमेंट में गिलगित बाल्टिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है। खुर्शीद साहब वज़ीर आज़म के विज़न को सामने रखते हुए गिलगित बाल्टिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए कुछ गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ वादियों के जो वादियाँ हैं, खूबसूरत हिडन जो पैराडाइज़ हैं, वहाँ पे पॉइंट्स मुख्तस किए गए हैं, और वहाँ पे हट्स बनाए जाएंगे। वहाँ पे बाकायदा तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए लोन दिए जा रहे हैं, और एक स्पेशल हट्स बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लोन दिए जाएंगे यूथ को, ताकि लोगों के अंदर जो एक बेरोज़गारी है उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा। साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आएँ और गिलगित बाल्टिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। ख़ुसूसन इस इलाक़े में अलमिया ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह है, होटलिंग का निज़ाम ठीक नहीं है। साथ साथ ये है कि हमारे वहाँ पे जब लोकल टूरिस्ट आते हैं तो फिर उनको स्पेस नहीं मिलती है रहने के लिए, तो जिसके लिए बहुत मसाइल होते हैं। तो ये हर सतह पे काम हो रहा है। एजुकेशन में भी इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 5-6 महीने में बंदा यही कर सकता है। और इससे बढ़ के है कि पहली बार जो बजट पेश किया गया है वो तकरीबन खरब चला गया। इससे पहले अरबों में हमारा बजट था, मगर ये है कि 1 खरब 5-6 अरब के करीब क्या कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान काउंसिल असम्बली में बजट पेश किया गया, और इसको अवामी सतह पे बड़ी पजीराई मिली। और इससे ये हो गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान का हर मेंबर असम्बली को अच्छी खासी ADP मिली है, और वो अपने इलाके में काम कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त। अपना आलम नूर हैदर साहब, डेफिनेटली आप जो हैं वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान के। तो ओवरऑल गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर मीडिया इंडस्ट्री की मजबूती के लिए जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? मीडिया के साथ आपका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से है? देखिए, मैं ख़ुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ, और मैं
میں نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں نے کام کیا ہے، کراچی سے میں نے انیشیٹو لیا ہے کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میڈیا اور جو گورنمنٹ کے درمیان جو گیپ ہے اسپیس اس کو ختم کیا جائے، اور جو میڈیا انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل رکھیں۔ میرا ہی کام یہی ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو میڈیا کو درپیش جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ہم اقدامات کریں۔ سی ایم صاحب نے باقاعدہ طور پر ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو میڈیا انڈسٹریز کو، صحافت کو، خصوصاً صحافیوں کو جو ایشوز ہیں اس کو ریموو کیا جائیں، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی پریس کلبس ہیں ان کے لیے ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ نے گرانٹ دی ہے، جہاں پہ زیادہ مسائل ہیں اور جہاں پہ صحافیوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ دی ہے، اور جہاں پہ کم ہے تو وہاں پہ کم اماؤنٹ دی ہے۔ گلگت پریس کلب کو دی ہوئی ہے، سکردو پریس کلب کو دی ہوئی ہے، جو ہمارے 10 اضلاع ہیں، پلس جو پنڈی اسلام آباد میں ہمارے جو صحافی ہیں ان کو بھی پہلی بار گلگت بلتستان حکومت وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے احکامات کی روشنی میں ایک ٹھیک ٹھاک گرانٹ دی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ماضی کی حکومتوں نے جو کیا ہے ہم ایسا نہیں کریں، بلکہ ماضی کی حکومتوں نے تو ہم نے دیکھا کہ اشتہارات کی بندش کی، ان کے جو بلات نہیں پے کر کے، ابھی ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی ان کی بلوں کی پیمنٹ کر دی ہے، اور یہ پیمنٹ بھی وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے خصوصی ہدایت کی روشنی میں سی ایم سیکریٹریٹ کے خصوصی عملے نے باقاعدہ ایک ایک چیز کو دیکھ کے باقاعدہ کلیئر کرنے کے بعد یہ پیمنٹ کر دی ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ جناب عالی ہاں پچھلی دور میں تو یہ بھی ہو گیا کہ 11 دن تک اخبارات بند رہے گلگت بلتستان میں۔ ہم خود صحافی تھے، ہم نے خود اس گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا، ہم نے ریلیاں نکالی گلگت بلتستان میں، ہم نے اسلام آباد میں ریلیاں نکالی، تب جا کے اس گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کیا۔ مگر ہماری گورنمنٹ ایسا نہیں کری ہے، نہ ہم نے میڈیا کا گلا دبانا ہے، بلکہ جتنا فیسیلیٹیٹ ہو گیا ہے گلگت بلتستان کی میڈیا انڈسٹری اتنا ہم ان کو بالکل بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ہم کوشش یہ کہیں گے کہ جو صحافی ہیں ہماری ان صحافیوں کے بہتر اس کے لیے ہم باقاعدہ سیمینار کا بھی انعقاد، ورکشاپس کا انعقاد بھی کروائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کریں گے کہ جو اشتہارات کی ٹرانسپیرنسی ہے، اشتہارات کی جو تقسیم ہے، اور وہ انشاءاللہ بہتر انداز میں ہوگی۔ ہم وزیر اطلاعات صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ نشست کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ وزیر اطلاعات صاحب کو آن بورڈ لے کے، جو کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، انشاءاللہ گلگت بلتستان کے صحافیوں کے لیے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات ہماری گورنمنٹ کرے گی۔ علم نور حیدر صاحب پی ٹی آئی جو ایک سلوگن لے کے آ گئی تھی ہمارے ملک کے اندر، ہم ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے ملک کے اندر تبدیلی لینے کے لیے، اسپیشلی نئی نسل اپنی جو ہماری نوجوان طبقہ ہے، جو نیو جنریشن ہے، اس کو ایک لے کے آ گئی تھی تبدیلی کا نعرہ لے کے، جی اس کو کس حد تک آپ کی پارٹی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب رہی، اور آپ کی گلگت بلتستان میں آپ کی گورنمنٹ آئی ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اسی دوران آپ نے کیا کچھ ریفارمز لے کے آئے ہیں، اور ماضی کی گورنمنٹس کی نسبت آپ نے کیا کچھ امپرومنٹس لائے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں سمر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی ایک چیز کلیئر کر دوں، ہماری گورنمنٹ کو گلگت بلتستان میں 1 سال نہیں ہوا، ٹھیک ہوگی تقریباً آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً۔ دیکھیں نا جی، 10 سیکنڈ کے گیپ سے راکٹ خلا میں چلا جاتا ہے، اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے، تقریباً بات نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کا ایک ویژن تھا، ٹھیک ہو گیا، 22 سال کی ایک جد و جہد تھی اس کی، اس 22 سال کی جد و جہد میں اس کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اندازہ ہے، آپ ایک صحافی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ جو بڑی قوتیں ہیں سیاسی، ان قوتوں کے ایک جمود کو توڑنے کے بعد 22 سال کی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو دو بندے یا جو 2 گورنمنٹس پولیٹیکل پارٹیز کبھی ایک باری لیتے تھے، کبھی ایک باری لیتے تھے، اور اسٹیٹس انجوائے کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور ٹھیک ٹھاک پیسہ بنا رہے تھے، تو ایسے میں ایک بندہ آ جاتا ہے اور ان سے اقتدار چھینتا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہے، تو پھر کیا وہ اس کو چھوڑیں گے؟ اس کو تو پیچھے پڑتے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ کسی بھی ایسے علاقے میں کہ کوئی تگڑا تھانے دار آتا ہے تو اس علاقے کے چور ڈاکو لٹیرے ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں کہ بھائی اب یہ تھانہ دار تو کسی کو چھوڑے گا نہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب کسی طرح سے بھی اس تھانہ دار کو واپس کرنے کے لیے اس کے خلاف محاذ بنائے جاتے۔ مجھے پتہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے حلف نہیں دیا تھا، یہاں پہ باقاعدہ طور پر اتحاد بن گیا،
اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں، اور کسی نے کہا کہ حلف نہیں لیں گے، کسی نے کہا کہ جناب علی لیتے ہیں، کسی نے کہا کچھ، ٹھیک ہے نا جی، مگر ہوا حلف لیا، لینے کے بعد یہ لوگ وزیر اعظم کے پیچھے پڑ گئے، پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم تقسیم ہو گئی، کیونکہ مفادات ہیں نا ان کا جو مفاد ہے اقتدار کا حصول ہے، عوام نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے چوری کی ہے، محاسبہ تو ہوگا، کرپشن کی ہے، محاسبہ تو ہوگا۔ اب وزیر اعظم پاکستان اگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا احتساب کرتے ہیں تو برا کیا ہے؟ قومی خزانے کو اگر کسی نے چونا لگایا ہے تو اس کو نکالیں گے تو برا کیا ہے؟ اب 30 سال سے اگر دو پارٹیاں حکومتیں بنا رہی ہیں، مسلسل پیسے بنا رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، عمران خان پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بینک بیلنس کہاں سے آ گیا، پیسہ کہاں سے آ گیا، تو عمران خان برا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ادارے میں ان کے بندے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے یہ مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، اب آپ ایک صنعت کار ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے کہنے پہ انگل کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو بھائی مہنگائی کرو۔ آپ یقین کیجئے، آپ گلگت سے تعلق رکھتے ہیں، پنڈی میں یہاں پہ 200 کا اگر ٹماٹر ہوتا ہے تو جلال آباد میں وہ ٹماٹر جلال آباد میں 200 کا ہوتا ہے، 300 کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان نے مہنگائی کیا، بھائی خدا کے بندے، مہنگائی چلو مان لیتے ہیں پنڈی میں ہوگی، ٹماٹر تم جلال آباد میں مہنگے کر رہے ہو، کیوں؟ تمہارا تو اپنا اگایا ہوا ہے۔ تو ہم معاشرہ کرپٹ ہے، ہم خود کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہر چیز عمران خان پہ ڈال کے بری الذمہ ہوتے ہیں۔ بات یہ ایک سٹرگل ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا، ابھی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھائی کرپشن کریں گے تو پکڑے جائیں گے، خان کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اب ایک خوف کی فضا ہے کہ بھائی کرپشن نہیں کرنا ہے، انصاف دینا ہے، لوگوں کے مسائل دیکھیں نا جی، کس حکومت میں ہو گیا ہے کہ براہ راست پرائم منسٹر ڈائریکٹ کالز لیتا ہے، کس حکومت میں ہو گیا ہے کہ ان کا پورٹل بنا ہے، ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں لوگ، مسائل ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں، کسی حکومت میں نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایم این ایس وزیر اعظم سے نہیں مل کے 3 سال تک، مجھے خود ہے کہ میں نے کہا پچھلی گورنمنٹ میں 3 سال ہو گئے ہیں وزیر اعظم سے میں نہیں مل سکا ہوں، اب سوچ رہا ہوں کہ میں سائڈ ہو جاتا، ابھی آئندہ سے کہوں گی نا ہمارا وزیر اعظم سے ہر کوئی مل سکتا ہے۔ رہی بات گلگت بلتستان میں، وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب ایک پڑھے لکھے منجے ہوئے ایک پولیٹیشین سے اور پولیٹیکل گرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بیوروکریٹ گرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور درویش صفت انسان ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقربا پروری اس نے نہیں کیے، اپنے گھر سے کسی بندے کو نہیں لیے، جو بھی ہو گیا پارٹی پالیسی کے تحت میرٹ پہ کام ہو رہا ہے، اور میرٹ پہ جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ عوام کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارا ہر کام پیپر ورک ہے اور 100% اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ 370 ارب کا جو پیکج وزیر اعظم نے دیا تھا اور وہ 370 ارب لانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کی قابلیت اور اس کا انحصار اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے محفل میں، بڑے جلسے میں وزیر اعظم پاکستان خود یہ کہتا ہے کہ میرے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا جو انتخاب میں نے کیا ہے بہترین فیصلہ تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم سچ حق بات بتاتے رہیں گے عوام کو، اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اے ڈی پی نہیں ملی، کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ میں، آپ سندھ میں جائیں نا، پی ٹی آئی کی جو ہمارے اپوزیشن سے کتنے اس نے فنڈ دیے ہیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالتے ہیں، آپ کے اپوزیشن لیڈر کو تو ہم نے ٹھیک ٹھاک باقاعدہ انٹرٹین کیا ہوا ہے، آپ کو کھلی آزادی ہے، آپ کو بجٹ بھی تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپوزیشن، آپ جائیں دیگر کیا گئے تھے پروونسز میں، کتنے بجٹ دیتے تھے، یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں کتنے بجٹ دیتے، نواز شریف کتنا بجٹ دیتا تھا اپوزیشنز کو، پیپل پارٹی کتنے بجٹ دیتی تھی۔ اب یہ شور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں، ہم بھی الیکٹڈ ممبر، ہمیں کیوں نہیں؟ آپ تو اپنا محاسبہ کریں نا، پاس پریکٹس آپ دیکھیں، پاس پریکٹس نے آپ نے کیا کیا ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ کو ڈال رہے ہیں، عوام کو تھریٹ کرنے کے بجائے، گورنمنٹ کے اوپر بلیم گیم لگانے کے بجائے، ہماری پارٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، ایڈ پی کے ذریعے، ضروری نہیں ہے ہم کسی ممبر کے تھرو دے دیں،
ہم خود کریں گے. جہاں پہ ضرورت ہے گلگت بلتستان کے چپے چپے میں، قریہ قریہ میں، گلی گلی میں، جو علاقہ وہاں پہ ضرورت محسوس کریں گے ہم ڈیولپمنٹ کام کریں گے. اس کے لیے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ پی ایم کے مطابق جو ہے وہ اپنا سی ایم خالد خورشید صاحب کا جو سلیکشن تھا وہ ایک بیسٹ سلیکشن تھا. پھر اس کے علاوہ سی ایم کے جو ہمارے پی ایم کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یا جو ریلیشنس ہے، ایک اچھا بہترین ایک ورکنگ ریلیشن ہے، کوآرڈینیشن ہے. کیا اس سے گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ میں سی ایم صاحب اپنے جو اچیومنٹس ہے اس کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ میں نے یہی کہا، میں نے بات دہرایا، جتنے ہم نے پروجیکٹ، جتنا پیکیج دیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے، تقریباً 370 ارب کا، 3 خرب 70 ارب روپے، وہ لانے میں ہم کامیاب ہو گئے. کوئی ایک گورنمنٹ بتائیں جو کہ یہ لانے میں کامیاب ہوئے. ماضی میں اعلانات ہوتے تھے، ہم نے امپلیمنٹ کیا اور امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. یہ جو میں نے اربوں میں آپ کو شروع میں ایک پورے لسٹ بتا دی، داستان بتا دی، یہ باتیں نہیں ہیں. یہ کاغذی کارروائی ہو چکی، کمپلیٹ ایک سے اپروڈ ہو چکے ہیں یہ پروجیکٹ. باقی جو ممبران کی اے ڈی پی ہے وہ تو اپنے علاقے میں جو لگا رہے ہیں وہ ان کے الگ ہیں. یہ پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹ ہیں یہ میں نے بتا دیا ہے، جو کہ ہو چکے ہیں، لانے میں کامیاب 100% ہو گئے. اور رہی بات گلگت بلتستان، آپ نے سوال نہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کا 70 سالہ محرومیہ جو تھی اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، اس کو دور کرنے جا رہی ہے. گلگت بلتستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قومی دائرے میں ہم شامل ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے پہلی بار سنجیدہ کوششیں ہو گئیں. وزیر اعظم عمران خان آتے ہی 3 بار وفاقی کابینہ کے ایجنڈے میں گلگت بلتستان آئینی صوبہ کا شامل کیا ہے. 3 بار آپ دیکھیں، وہ ماضی میں یہ ہماری گورنمنٹ کے 3 بار ٹھیک ہو گیا. پھر ندیدہ قوتیں سامنے آ گئے ہیں، پھر اس کو بیک کرنا پڑا. مگر ابھی ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، تمام ادارے اس کو ایک پیج پہ ہیں اور اس میں اپوزیشن بھی ایک پیج پہ ہے. گلگت بلتستان کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر اپوزیشن گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے میں ریکارڈ ڈالے تو یہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جو کہ مریم نواز گلگت میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم آئینی صوبہ بنائیں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کے کہتے ہیں کہ ہم عبوری آئینی صوبہ بنائیں گے. اگر یہ نیشنل اسمبلی میں جب ہماری موومنٹ آئے گی، بل لائیں گے ہم، اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں اپوزیشن، تو پھر وہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ تو قوم کے مجرم ہوں گے. دیکھیں یہاں پہ بھی اپوزیشن کو 3 بار نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے انوائٹ کیا ہے گلگت بلتستان کے اسی ایشو پہ. اپوزیشن آنے سے کترا رہی ہے. ایک وجہ ہے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ دیں گے تو کریڈٹ عمران خان کو جائے گا، کریڈٹ خالد خورشید خان کو جائے گا کہ بھائی ان کے دور حکومت میں عبوری آئینی صوبہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. یہ کریڈٹ کی جنگ میں عوام کو یہاں پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرے گی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ ضرور بنے گا. نیشنل اسمبلی میں باقاعدہ سیٹیں ملیں گی، سینٹ میں سیٹیں ملیں گی اور وفاقی اداروں میں باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن ہوگی اور جو ہمارے ایک قسم کی محرومیاں ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. لاسٹ میں عالم نور حیدر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، گورنمنٹ جو ہوتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے، تو ریاست کا سپورٹ کریں اور ماں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتی. تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور جہاں جہاں آپ مسائل محسوس کرتے ہیں کھلے دل انداز کے ساتھ ہمارے منسٹرز یہاں پہ، ہماری کابینہ کے ممبران ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، ان کے پاس جائیں اور انشاءاللہ اور خصوصاً ہمارے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کے دروازے کھلیں. مسائل آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ حل ہوں گے. پریشانی والی بات نہیں ہے. انصاف کا نعرہ لے کے آئے ہیں اور انصاف گھر گھر تک پہنچائیں گے. یہی ہمارا مشن ہے. علاقے کی تعمیر و ترقی اور ہمارا مشن ہے. سیاحت ہمارا مشن ہے، تاکہ جو ہمارے چھپے ہوئے خزانے ہیں گلگت بلتستان کے دنیا میں آشکار ہوں اور دنیا ہماری طرف راغب ہوں اور وہ دور آئے. دیکھیں گلگت بلتستان قطبین کے بعد گلگت بلتستان میں سب سے بڑے پانی کے ذخائر ہیں. ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں تو گلگت بلتستان
سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے، بٹ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کہ ایک قسم کا سلسلہ ہائے کو ہے، اس کے 3 سنگم گلگت بلتستان میں، کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ واٹر ریسورسز، اس کے علاوہ منرلز دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ جائیں نا، وہاں پہ اتنی بلند ترین چوٹیاں ہیں گلگت بلتستان میں، دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ ہمارے پاس آثار قدیمہ ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، جنگل ہے ہمارے پاس۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گلیشیئرز، دیکھیں گلگت بلتستان میں بلتورو گلیشیئر، سیاچن گلیشیئرز، کتنے سینکڑوں میل پہ پھیلے ہوئے گلیشیئرز ہیں۔ تو عوام سے یہی گزارش ہے کہ خصوصاً یوتھ سے کہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، گلگت بلتستان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ پہلی بار ایک ایسا وزیر اعلیٰ آیا ہے جو کہ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ اقربا پروری کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کرپشن کرتا ہے، یہ صرف عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو گزارش ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں، اور گورنمنٹ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے چپے چپے میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور سٹارٹ کرے گی، اور انشاءاللہ نیا گلگت بلتستان بن کر رہے گا۔ بہت شکریہ تھا۔